अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो अवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे साबिक फ़ौजी अफसर फैज़ हमीद की कोर्ट मार्शल के हवाले से। तो नाज़रीन, साबिक फ़ौजी अफसर फैज़ हमीद को फ़ौजी अदालत ने 14 साल की कैद की सज़ा सुना दी है। ISPR के मुताबिक साबिक फ़ौजी अफसर फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का आगाज़ 12 अगस्त 2024 को हुआ और कार्रवाई पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत की गई, जो तकरीबन 15 माह तक जारी रही। इस दौरान केस की तमाम तफसीलात, शवाहिद और गवाहान का बारीक बिनी से जायज़ा लिया गया। मुकदमे में मुलजिम पर 4 अहम इल्ज़ामात सामने आए हैं। सियासी सरगर्मी में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी जिससे रियासती मफादात को नुकसान पहुंचा, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को बिलावजह नुकसान पहुंचाना इसमें शामिल था। तवील कानूनी कार्रवाई के बाद कोर्ट ने मुलजिम को तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार करार देते हुए 14 साल कैद की सज़ा सुना दी है, जो आज से नाफिजुल अमल हो चुकी है। फौजी अदालत ने कार्रवाई के दौरान तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए और मुलजिम को अपनी पसंद की दिफाई टीम रखने समेत तमाम हकूक़ फराहम किए हैं। फैज़ हमीद को मुतल्लिका फोरम में अपील का हक भी हासिल है। दूसरी तरफ अनासिर के साथ मुबैना रवाबित और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने के मामलात पर तहकीकात बदस्तूर जारी हैं। तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट डॉक्टर खालिद रांझा साहब। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फैज़ हमीद पर आए इल्ज़ामात से पाकिस्तान की फौजी सियासी साख पर क्या असरात पड़ सकते हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि बेसिकली आप देखें, ये डिमॉन्स्ट्रेट करे जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है अफवाज पाकिस्तान में, पाकिस्तान आर्मी में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। और पास में भी बहुत ऐसे वाक़यात हुए जिसमें फ़ौज ने इस तरह के डिसीजंस लिए हैं। फ़ौज में डिसिप्लिन के मामले में या वायलेशन ऑफ गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रैंक, चाहे आप एक सोल्जर हैं, चाहे आप एक 3 स्टार जनरल हैं। और जिस इस सिलसिले में अभी देखें कि इसमें फौज ने एक मिसाल सेट की है, उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं किया है और 4 अकाउंट्स पे इनको पनिशमेंट मिली है। तो उसमें यह है कि फौज में वाज़ेह तौर पे हम एक परफेक्ट डिसिप्लिन पे जाते हैं और उसमें कोई चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन एक साथ ये भी है, जब अफवाज पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, एविडेंस बेस्ड डिसीजन आता है, तो ये बाकियों से भी यही तवक्को की जा सकती है। हमारी जो जुडिशरी में जो है चीज़ें हैं, वहाँ पे केसेस फंसे होते हैं। और पास में अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे जो मिलिट्री कोर्ट ने फैसले सुनाए थे, वो सिविल कोर्ट ने रिवर्स कर दिए थे, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ। तो मैं इसमें मिसालें भी कोट कर सकता हूँ। लेकिन एज ए होल देखें कि एक ऐसी मिसाल सेट की है फौज पाकिस्तान ने, जब आपने फौज के डिसिप्लिन को वायलेट किया और अपने अख्तियारात से बढ़ के आपने इससे इक़दाम उठाए जो इदारे के लिए भी, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी डेट्रीमेंटल थे, तो उसका खामियाजा आज इस सूरत में सजा के तौर पे भुगतना पड़ा। ठीक है। कानूनी राय के लिए हमें ज्वाइन किया एडवोकेट डॉक्टर खालिद रांझा साहब ने। रांझा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हमें ये कहिएगा कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल और सिविलियन कोर्ट्स के फैसलों में क्या फ़र्क होता है और मुलजिम को अपनी पसंद की दिफाई टीम रखने और अपील के हकूक़ से क्या मुराद है? मतलब ये किस तरह मुख्तलिफ है? जहाँ तक डिफेंस का तल्लुक है, मुलजिम को फौज में भी वही हक हासिल है जो आम सिविल कोर्ट में है। उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि मैं फलां बंदे को वकील करना चाहता हूँ, लेकिन फौज खुद भी उसको डिफेंस काउंसिल देती है। अच्छी बात यह है कि जो बंदा बैठता है वहाँ पे उस मनसब पे, अदालत के मनसब पे जर्नल होता है, उसको पहले कसम उठानी पड़ती है कि मैं जो फैसला करूंगा ईमान और कुरान से दुरुस्त फैसला करूंगा। ये एक बात मुख्तलिफ है आम अदालतों से। सही। ये एक जो, और इसी तरीके से जो वहाँ अफसरान हैं, जो प्रोसिक्यूटर है या जो डिफेंस काउंसिल है, उसको भी ये कसम लेनी पड़ती है कि जो मैं यहाँ पार्टिसिपेट करूंगा, मैं ईमान से दुरुस्त तरीके से पार्टिसिपेट करूंगा। ठीक है। तो और ये इस हवाले से भी कहिएगा कि जो पसंद मुलजिम जो है वो अपनी पसंद की दिफाई टीम जो है उसको रख सकता है। और अपील के हवाले से बताइएगा कि अपील के इम्कानात और कानूनी रास्ते क्या मौजूद है उनके पास? ये एक मूड पॉइंट है। इसमें चूंकि जब सजा होती है तो जिस बंदे ने अपील सुनी होती है वही कंफर्म करता है। ठीक। तो दिस इज अ मूड पॉइंट। इसको हम हमेशा शक की निगाह से देखते हैं कि जो अपील का हक है वो उस तरीके से नहीं है जो आम अदालत में होता है।
صحیح. تو رانجھا صاحب کیا فوجی عدالتوں میں عدالتی شفافیت کا معیار جو ہے سول عدالتوں کے برابر ہوتا ہے یا مختلف ہوتا ہے اس سے؟ اس کو چونکہ ایک ایسا قانون جو آج سے 100 سال پہلے چلا آ رہا ہے، آپ کے جو ضابطہ فوجداری ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی فوجی کی ٹرائل ہو رہی ہے تو کوئی سول کورٹ اس کو ٹرائی نہیں کرے گی، پہلے اس کو بھیجا جائے گا آرمی کو، وہ فیصلہ کرے گا کیا ہم نے خود ٹرائی کرنا ہے یا سول کورٹ ٹرائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. بریٹ صاحب آپ کی جانب آؤں گی، چونکہ آپ خود بھی فوج میں سرو کر چکے ہیں، تو فوجی ٹرائل اور سول ٹرائل اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب تو بہت آنریبل وہ سمجھتے ہیں، لیکن دیکھیں فوج میں یہ ہے کہ اسپیڈی ٹرائلز ہوتے ہیں، ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا ہے، وہ چیز ہے. اور انفارچونیٹلی پھر فوج میں یہ ہوتا ہے جب ٹرائل ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اس میں کوئی اسٹے وغیرہ نہیں آ جاتا ہے، کوئی ڈیلے نہیں ہوتا ہے. اور پاس میں ہم نے دیکھے کہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، 2008 میں جو میرٹ کے حملے ہوئے تھے اور اس پہ جو سزا کورٹ نے ملٹری کورٹ نے دی تو سول کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا. اور اس کے بعد کوئی 200 ایسے واقع ہارڈ کور ٹیررسٹ تھے جن کو سزائیں ملٹری کورٹ نے دی، پشاور ہائی کورٹ نے ان کی وہ سزائیں ختم کر دی، اور بعد میں وہ لوگوں نے جا کے دوبارہ وہ جو دہشت گرد تنظیمیں انہوں نے جوائن کر لی تھی. فوج میں یہ ہے کہ آپ کو بھرپور دیکھیں ٹرانسپیرنسی ہے، آپ کو بھرپور دفاع کا حق ملتا ہے اور پورا ایک سسٹم ملتا ہے، کراس ایگزامن آپ کر سکتے ہیں، اپنے ایویڈنس آپ لے کے آ سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ دیکھیں کہ شواہد کو بیس کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے. اور جس کیس میں بھی یہی ہوا کہ اس میں بھی سپیڈی آلدو دیکھیں اس میں ایک آلموسٹ سال پلس لگا، لیکن باقی جو جنرلی کیسز ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس میں بھرپور حق دیا جاتا ہے اسپیشلی دی اکیوز کو کہ وہ اپنے دفاع میں جو چیزیں پیش کر سکتے ہیں وہ پیش کریں. تو میرے خیال میں یہی ہے کہ یہاں پہ کوئی ہم چیزیں اگنور نہیں کرتے ہیں، کوئی ڈیلے نہیں کرتے ہیں، کوئی سٹے والی بات نہیں ہوتی ہے یا ایڈجرن نہیں کرتے ہیں. بریگیڈ صاحب آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اب کیا سمجھتے ہیں کس حد تک قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے؟ دیکھیں اس میں بھی 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو فوج کے اندر رہتے ہیں ہم منتھلی اس کو سائن کرتے ہیں. ٹھیک. اس میں یا کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو اسٹیٹ جو آپ کے پاس تھی آپ نے شیئر نہیں کرنی تھی، آپ نے شیئر کی وچ از ڈیٹریمنٹل ٹو نیشنل سیکورٹی، تو دیٹ از ون تھنگ. یا پھر آپ نے کوئی ایسے اقدامات اٹھائیں جس میں آپ نے انسائٹ کیا لوگوں کو فار میوٹنی ود ان دی رینک اینڈ فائل، تو وہ بھی اس میں چیزیں اس میں آتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس میں جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی اس میں آیا ہے، تو اس میں اسپیسیفک ابھی ڈیٹیلز تو ہمیں بعد میں پتہ چلیں گے، لیکن اس میں یہ میجر چیزیں ہیں جس میں یقیناً مجھے لگتا ہے کہ اس پہ یہ چیزیں اس میں یقیناً ٹرائل میں یہ چیزیں اس میں ڈسکس یا بحث کی گئی ہوں گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب جو کہ سابق وزیر قانون رہ چکے ہیں، اور بریگیڈیئر مسعود خان اس سارے معاملے پہ گفتگو کر رہے تھے. ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. لنڈن ہائی کورٹ نے بریگیڈیئر راشد نصیر کے حق میں ایک اہم فیصلہ سنایا ہے جس میں سوشل میڈیا پر سرگرم عادل راجہ کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے ان کے تمام الزامات کو بے بنیاد، بلا ثبوت اور بہتان قرار دے دیا گیا. عدالت کے مطابق جون 2022 میں لگائے گئے تمام الزامات حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف شخصیت کشی کرنا تھا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ان الزامات نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جو عدالت کے سامنے مکمل طور پر غلط ثابت ہوئی. عدالت نے نہ صرف الزامات کو جھوٹ قرار دیا بلکہ عادل راجہ پر بھاری جرمانہ بھی عائد کیا ہے. فیصلے کے مطابق وہ 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ ادا کریں گے جبکہ 2,60,000 پاؤنڈ عبوری قانونی اخراجات بھی فوری ادا کرنا پڑیں گے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے ان سے موجود ہیں. مجتبیٰ علی شاہ ہمارے ساتھ بات کریں گے سارے معاملے پر. مجتبیٰ بہت شکریہ آپ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. لنڈن ہائی کورٹ نے عادل راجہ کے الزامات کو جھوٹا قرار دے دیا ہے، تو آپ کے خیال میں اس فیصلے کی قانونی اہمیت کیا ہے؟ جی بالکل شہربانو، جو یہ فیصلہ یہ بنیادی طور پر ڈیفامیشن لا جس کو ہتیا کی ضد کہتے ہیں اس کے تحت آیا ہے، اور عدالت نے یہ جو طے کر دیا ہے کہ عادل راجہ کے الزامات جو ثبوت سے بالکل آ رہی تھے، جو عادل راجہ نے ذمہ دارانہ صحافت کے جو بنیادی اصول ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے اور دانستہ طور پہ وہ غلط بیانی پھیلاتے رہے. اور اس بات کی بھی قانونی توثیق ہے کہ سوشل میڈیا پر کی گئے جو جھوٹے الزامات بھی برطانوی عدالت میں قانونی احتساب کا باعث بن سکتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہوں. ٹھیک.
تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ عادل راجہ پر بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں، عبوری اخراجات عائد کیے گئے ہیں، اس کا سوشل میڈیا پر کیا اثر ہوگا؟ بالکل ان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. عدالت نے جرمانہ اور اخراجات عائد کر کے یہ واضح کر دیا کہ سوشل میڈیا پر جو یہ غلط الزامات لگانا فری سپیچ کے دائرے میں نہیں آتا، اور جھوٹ پھیلانے کی جو قیمت ہے وہ ادا کرنی پڑے گی. جو یہاں پہ انفلوئنسر ہیں، بلاگرز ہیں، ان کے لیے بھی ایک یہ سخت پیغام ہے کہ وہ غیر ذمہ دارانہ طور پر کوئی بھی ایسا مواد نہیں پھیلا سکتے، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو قانونی اخراجات کے ساتھ ساتھ جو مشکلات ہیں وہ ان کے لیے بن سکتی ہیں برطانیہ کے اندر. ٹھیک ہے مجتبیٰ، عدالت کی جانب سے حکم کی خلاف ورزی پر توہین عدالت، جرمانہ اور جیل کی دھمکی کا سوشل میڈیا پر کیا اثر پڑے گا؟ اور لوگ چونکہ آج سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی دل کرتا ہے، کوئی بھی خبر سنتے ہیں، وہ اس کو باقاعدہ طور پر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ باقی لوگوں کے لیے ایک لیسن ہوگا کہ اب کوئی بھی بات اس طرح سے نہیں کی جائے گی، کسی پر بھی الزام لگانے سے پہلے سوچنا پڑے گا؟ جی بالکل، یہ فیصلہ جو باقی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے. ہر وہ شخص جو یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک یا کسی بھی پلیٹ فارم پر بغیر ثبوت سنسنی خیز کہانیاں بناتا ہے، دوسرے کی کردار کشی کرتا ہے، اس کو اب معلوم ہوگا کہ قانون آرام سے اس تک پہنچے گا. چونکہ یہ بہت بڑی اویئرنیس ہے، ہر بندے کو اس فیصلے کا پتہ ہے. بڑے عرصہ تک یہ فیصلہ قانونی جو پروسیس چلتا رہا، اور اب لوگ یہ جان چکے ہیں کہ اگر وہ اس طرح کی کردار کشی کریں گے کسی بھی شخص کی تو وہ ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہوگا. اور لوگ اب اس چیز سے واقف بھی ہیں، لوگ اس سے اوائڈ بھی کریں گے کہ مستقبل میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے ان کا فیوچر خراب ہو یا وہ قانونی معاملات. بہت زبردست ایک میسج دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے کہ اس طرح کے الزامات جو بھی لگائے گا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اور سزا بھی ہوگی. بہت شکریہ. مجتبیٰ علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے لندن سے. ناظرین آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے افغانستان سے تیراندازی روکنے کے معاملے پر ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. کابل میں ہونے والے بڑے اجلاس میں 1000 سے زائد افغان علماء اور عمائدین نے واضح طور پر افغان حکومت پر زور دیا کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دی جائے. اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو اسلامی امارت اس کے خلاف کارروائی کرے. یہ موقف پاکستان کے اس دیرینہ مطالبے کی توثیق ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. لیکن عملی صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو اب بھی صورتحال اس کے برعکس نظر آتی ہے. یہی تشویش پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی بھرپور انداز میں اٹھائی. پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے بتایا کہ افغان سرزمین سے جنم لینے والی دہشت گردی پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے گیسٹ موجود ہے ہمارے ساتھ، اقوام متحدہ میں مستقل مندوب رہ چکے ہیں اور سفیر ہیں. چین اور امریکہ میں بھی پاکستان کے رہے ہیں. سابق سفیر سردار مسعود خان صاحب اس سارے معاملے پہ ہم سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ سردار صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. افغان علماء کی جانب سے آپ کیا سمجھتے ہیں، پاکستان کے موقف کی تائید ہوگی، کوئی اثر ہوگا ان پر؟ اب جو خبر آئی ہے اس کے مطابق کوئی 1000 کے قریب علماء نے یہ رائے دی ہے افغان طالبان کو کہ پاکستان کے اوپر حملے نہ کیے جائے، یعنی افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان کے اوپر حملے نہ کروائے جائیں اور اس کی روک تھام کی جائے، بلکہ اس کا کلا کما کیا جائے. تو میں ایک کہوں گا کہ یہ صرف علماء اور مشائخ کی آواز نہیں ہے، پورے افغانستان کے عوام کی آواز ہے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے عوام میں تو کوئی دشمنی نہیں ہے. ہمارے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں، رشتہ داریاں ہیں ہماری، اس کے علاوہ تجارتی تعلقات ہیں، معاشی تعلقات ہیں، اسٹریٹجک تعلقات رہے ہیں افغانستان اور پاکستان کے، اور ہمارے ہاں آمد و رفت جاری رہتی ہے. تو اس وجہ سے جو یہ ٹریڈ روکنے کی مصنوعی طور پر کوشش کی گئی ہے افغان طالبان نے کی ہے، اس کی وجہ سے لاکھوں افغان جو ہیں وہ بہت ایک قسم کے مصائب کا شکار ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صلاح جو ہے جو علماء اور مشائخ نے وہاں دی ہے، وہاں افغان طالبان کو اسے بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے اور پاکستان کی جو مطالبات ہیں ان کو مان لینا چاہیے. پاکستان کی بہت ہی سادہ مطالبات ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان یا دوسری دہشت گرد تنظیمیں ان کی پناہ گاہوں کو، ان کی تربیت گاہوں کو ختم کیا جائے اور پاکستان کے اوپر جو پے در پے حملے ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے، اور خاص طور سے ہندوستان کی دخل اندازی کو وہاں روکا جائے، کیونکہ ہندوستان نے نہ صرف وہاں افغان طالبان کو آپس میں تقسیم کر دیا ہے بلکہ باقاعدہ ان دہشت گردوں کی پناہی کر رہے ہیں اور اس کی سرمایہ کاری بھی کر رہے ہیں اور منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کے ہر حصے کو بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو نشانہ بنا رہے ہیں.
تو ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے. اور پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہوگا کہ ترکی اور قطر کے علاوہ چین نے بڑی بھی کہا ہے. خاموشی سے سعودی عرب نے بھی سفارتکاری کرنے کی کوشش کی تھی اور جی. افغان طالبان کو منانے کی کوشش کی تھی کہ اب یہ جو چائنا بھی مرکزی منظر نقطہ عام پر آ گئے نا. جی جی جی، اوکے، یہ جو مرکزی نقطہ پاکستان اٹھا رہا ہے اس کے اوپر آپ عمل درآمد کریں اور اس کے بعد جو ہے اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان حق پر ہے اور اس وقت جو ہے افغان طالبان کو پاکستان کی بات، حکومت پاکستان کے تمام جو اوورچرز ہیں ان کو مان لینا چاہیے. ٹھیک. مسعود خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کے بیان کے بعد افغان جو طالبان رجیم وہاں پر موجود ہے واقعی دہشت گرد گروہوں کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی؟ اور افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی ہم دیکھتے ہیں کہ محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں. پاکستان اور خطے کے امن کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے؟ دیکھیے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی انٹیلیجنس موجود ہے، افغانستان کو بھی پتہ، افغانستان کے حکمرانوں کو بھی پتہ ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو علاقائی سراغ رسان ایجنسیز ہوتی ہیں یا انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کو پتہ ہے کہ افغان طالبان کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں. اگر وہ چاہیں تو مختار کل ہیں، وہ ان سارے کے سارے جو گروہ ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، بالکل. ان کو ختم کر سکتے ہیں اور ان کی تربیت گاہیں اور ان کی پناہ گاہیں جو ہے سیف ہیونز جو ہے ان کو ختم کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ ان کا اختیار ہے پورے کا پورا. جی. اب وہ یہ کریں گے یا نہیں کریں گے، تو اس وقت ان کو دو مجبوریاں آئی ہوئی ہیں. ایک مجبوری تو یہ ہے کہ انہوں نے پالا پوسا ہے ان کو تحریک طالبان پاکستان کو، اس کے شواہد سامنے آ چکے ہیں. پہلے تو وہ یہ کہتے تھے نا کہ ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، ہمارا ان کے اوپر اختیار نہیں ہے، لیکن اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی رپورٹس جو آئی ہیں اس کے مطابق ان کے افغان طالبان کی بہت سے لوگ جو ہے ان کے دھڑے جو ہیں وہ ان تحریک طالبان پاکستان کی سرمایہ کاری بھی کرتے رہے ہیں. بلکہ انہوں نے ایک جو ہے دسمبر 2024 کی ایک رپورٹ ہے جس کے مطابق جو ہے 43,000 ڈالرز جو ہے ایک رقم دی گئی تھی. ایسی کئی اور رقوم ہیں، لیکن میں یہ چونکہ مستند ہے اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں. تو اور دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان اپنی در اندازی اور دخل اندازی نہیں ختم کرنا چاہتا. اس کی جو پاکستان کے خلاف جاسوسی کے اڈے تھے ایران میں وہ بند ہوئے ہیں، خاص طور سے ایران اسرائیل جنگ کے بعد، کیونکہ وہاں بھارت بے نقاب ہوا. تو لیکن اب جو ہے ان کے لیے دروازے طالبان نے کھول دیے ہیں، اور طالبان کے اس طرز عمل سے چین ناراض ہے، پورے خلیجی ریاستیں ناراض ہیں، اس کے علاوہ جو ہے سعودی عرب بالخصوص ترکی ناراض ہے، یعنی صرف پاکستان ہی نہیں ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آوازیں ان تک پہنچ رہی ہوں گی اور وہ ایسے اقدامات، ٹھوس اقدامات کریں گے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. خان صاحب، آپ کے خیال میں عالمی برادری اس معاملے میں کردار ادا کیوں نہیں کر رہی؟ مزید کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا ایک ہی موقف ہے بار بار اور وہ واضح ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ابھی سے کچھ دن پہلے آرمی چیف کی جانب سے بھی ایک بڑا واضح پیغام دیا گیا تھا کہ کسی طرح بھی جو ہے افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے پاکستان کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، اور آپ کو یا تو فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو چوز کرنا پڑے گا یا پھر آپ پاکستان کو چوز کریں گے. دیکھیے، عالمی برادری جو ہے اگر اس میں اب علاقائی ممالک کا ذکر کریں جو ہمارے نیبرہڈ میں رہتے ہیں، تو وہ تو کوشش کر رہے ہیں. چین ہو گیا، ترکی ہو گیا، اس کا خلیجی ریاستیں ہیں، اور یہ سارے کے سارے کوشش کر رہے ہیں. اس طریقے سے جو ہے دوسرے جو ہے ابھی آپ نے ایک اور ملک کا ذکر کیا، اقوام متحدہ میں بھی تشویش پائی جاتی ہے، اور ان کا مشن بھی جو ہے یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تصادم کی فضا ختم ہو. تو یہ جو ہے یہ اس وجہ سے کہ بین الاقوامی برادری تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے. بین الاقوامی برادری کے بہت سے ممالک جو ہیں وہ افغانستان کو تسلیم ہی نہیں کرتے. جب اگست 2021 میں افغان طالبان کابل میں آئے تھے اور قندھار میں انہوں نے اپنی حکومت سنبھالی، تو پاکستان کا سب سے بڑا وکیل تھا اور تاکہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کروایا جائے اور ان کو انسانی امداد دی جائے، ہیومینیٹیرین اسسٹنس دی جائے. اور اس کے لیے ہم نے ایک ایکسٹینڈڈ ٹرائکا بھی بنایا تھا تاکہ اس کے فریم ورک میں جو ہے یہاں پاکستان اور افغانستان بلکہ علاقائی سطح پر معاشی ترقی کے لیے راہیں ہموار کی جائیں. تو ابھی چین نے بھی یہی صلاح دی تھی. تو بین الاقوامی برادری اس وقت
کردار ادا کر رہی ہے، افغانستان نہیں سن رہا، اور افغانستان کی ہندوستان پشت پناہی کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات بھی بگڑے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسے جو امریکہ کے انڈر سیکرٹری ہیں فار پولیٹیکل افیئرس، انہوں نے دلی کا دورہ کیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ ان کے تعلقات میں بہتری آئی ہو۔ تو ہم یہ بڑا سخت گنجلک اور الجھا ہوا مسئلہ ہے، تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جو پاکستان کی سفارتکاری ہے وہ اس سلسلے میں کامیاب ہوتی ہے۔ ایک پیغام پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں بھیجا ہے بین الاقوامی برادری کی طرف بھی، اور بالخصوص افغان طالبان کو، کہ اگر ہماری سرزمین کے اوپر حملہ ہوگا تو ہم جواب دیں گے، اور وہ جواب متناسب ہوگا، لیکن اتنا زوردار ہوگا کہ وہ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کا دفاع کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سابق سفیر مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سارے معاملے پہ رہتے۔ ناظرین آگے بڑھیں گے، افسوسناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایبٹ آباد کی لیڈی ڈاکٹر وردہ مشتاق کے لرزہ خیز قتل کے حوالے سے کیس میں تفتیش جو ہے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ کینٹ پولیس نے اغوا اور قتل میں استعمال ہونے والے دونوں گاڑیاں برآمد کر لی ہیں، جبکہ 4 ملزمان جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ردا، اس کا شوہر وحید، ندیم اور پرویز کو ATC کورٹ میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے تمام ملزمان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کے مطابق واردات کے دوران جو ہے وہ گروی رکھے گئے سونے اور مبینہ قرض کے معاملات میں بھی چھان بین جاری ہے، جبکہ ضلعی انتظامیہ نے ردا کے شوہر کے تمام دکانیں سیل کر دی ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جو سب سے پہلے جوائن کیا ہے بیورو چیف پشاور یاسر حسین، اس پر ہم سے بات کریں گے۔ یاسر، ڈاکٹر وردہ کا جو قتل ہے اس پر مزید کیا انکشافات سامنے آئے ہیں، اور جو ان کے سونے کے حوالے سے حوالگی کی بات کی جا رہی ہے اس حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں جی، اس میں جو فریش اپڈیٹ ہے وہ تو سب سے پہلے یہی ہے کہ جو جی آئی ٹی ٹیم تھی آج وہ DPO آفس گئے ہیں، اور اس کی جی آئی ٹی ٹیم کی سربراہی جو ہے وہ قیام حسین کر رہے تھے، اور اس حوالے سے انہوں نے تحقیقات کا آغاز جی آئی ٹی نے کر دیا ہے۔ پولیس سے بھی جو ڈاکومنٹیشن تھی، پوچھ گچھ تھی، وہ بھی کی، اور اس جے آئی ٹی میں جو ہے CTD اسپیشل برانچ، وکلا اور ڈاکٹرز کے نمائندے بھی ہیں۔ 5 دن میں انہوں نے رپورٹ جو ہے مرتب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ 5 دن کے اندر اندر جو ہے رپورٹ جو ہے جے آئی ٹی مکمل اپنی انویسٹیگیشن کر کے رپورٹ تیار کر لے گی۔ بیسیکلی جو آج 2 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ایک تو DPO جو ہیں ہارون رشید، انہوں نے FIA کو خط لکھا ہے، اور اس حوالے سے جو FIA کو خط میں جو چیزیں شیئر کی ہیں وہ یہی ہے کہ یہ جو قتل ہے ڈاکٹر وردہ کا، یہ بظاہر اس پہ جو ہے 30 لاکھ روپے حوالگی کا معاملہ ہے، یعنی جو ملزمان ہیں جس میں عبد الوحید ہیں، ردا جدون ہیں، اور ساتھ میں ندیم، اب یہ معاملات سامنے آئے ہیں کہ کہیں انہوں نے 30 لاکھ روپے لے کر اس ڈاکٹر وردہ کو قتل تو نہیں کیا، ان کی جو منی لانڈرنگ ہے ان کو چیک کیا جائے۔ ساتھ ساتھ انہی یہ جو نامزد ملزمان ہیں، اس میں ان کا جو ٹریول ہسٹری ہے وہ بھی FIA سے چیک کرنے کے لیے خط میں لکھا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جن کی ٹیلی فون ریکارڈنگ ہے اور جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی FIA سے فوری طور پر جو ہے طلب کیا گیا ہے۔ اسی طرح DPO نے جو اپنے خط میں لکھا ہے وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر وردہ کے قتل کے بعد کی جو صورتحال ہے، اب تک پولیس نے انہوں نے باقاعدہ اس بات کا ذکر کیا کہ دونوں گاڑیاں جو اس معاملے میں زر گردش اس معاملے میں جو استعمال ہوئی، وہ گاڑیاں تو اپنے قبضے میں لے لی گئی ہیں، لیکن اس میں جو عبد الوحید اور ندیم ہے ان کے بینک اکاؤنٹس بھی چیک کیے جائیں، اور ان کی نقل و حرکت جو گزشتہ 1 ماہ کی تھی وہ بھی مکمل طور پر فراہم کی جائے۔ ایک جانب تو DPO کی طرف سے FIA کو فوری طور پر یہ خط بھیجا گیا ہے، تو دوسری طرف جے آئی ٹی نے بھی آج جو ہے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 2.5 سے 3 گھنٹے کا یہ DPO آفس میں اجلاس تھا، اور ڈاکٹر وردہ کے حوالے سے جو نمائندے اس میں شریک ہوئے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ 5 دن کے اندر اندر جے آئی ٹی جو اپنی رپورٹ ترتیب دے دے گی۔ تاہم اب ملزمان سے بھی انویسٹیگیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ ایبٹ آباد میں اس واقعے کے بعد جو ہے کہا جاتا ہے کافی خوف و ہراس لوگوں شہریوں میں پایا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹرز تنظیم جو ہے یاسر، ملزمان کی گرفتاری کے بعد آگے کی قانونی کارروائی کے حوالے سے بتائیے گا، ممکنہ چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں اب جو ملزمان گرفتار ہیں، جو بالخصوص جو ردا جدون ہے وہی اس میں جو مین کردار جو انہوں نے ادا کیا ہے ردا جدون نے ہی کیا ہے۔ تقریباً 3 کروڑ کے لگ بھگ کا یہ سونا تھا ان کے پاس، اور کہا جاتا ہے یہ سونا انہوں نے کسی سونہار کے پاس
गिरवी रखकर 50 लाख रुपए लिए थे। इसकी भी तहकीकात जारी हैं। इसमें जो कई ऐसे सहूलतकार थे जिनके नाम अभी मंजर आम पर नहीं आ रहे, जिनका ताल्लुक एबटाबाद और गिरदनवा से बताया जाता है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो वो जो 50 लाख रुपए वाला मामला है, उसमें कहा जाता है कि जो मुल्जिमान है जिन्होंने अगवा किया डॉक्टर विरदा को और उसके बाद उनको आधे घंटे के अंदर अंदर कत्ल किया, वो जो उसमें कहा जाता है कि 30 लाख रुपए जो है मुल्जिमा है रिदा जदूल, उन्होंने इन मुल्जिमान को 30 लाख रुपए अदा किए हैं। लेकिन अभी ये JIT कायम हो चुकी है और उसमें बाकायदा CTD, स्पेशल ब्रांच, वकला, डॉक्टर्स के नुमाइंदे, पुलिस, ये इसमें बाकायदा इन्वेस्टिगेट करके 5 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट जो है वज़ीर आला को भेजेंगे और इस रिपोर्ट को बाकायदा पब्लिक भी किया जाएगा। ठीक है, इस पर कार्रवाई जारी है। बहुत शुक्रिया यासिर हुसैन, हमें अपडेट कर रहे थे सारे मामले के हवाले से। और नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, एक और अहम मामला उस पर बात करेंगे। डकी भाई केस में एक नया मोड़ सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि NCCI अफसर सरफराज चौधरी डॉक्टर अफान की मौजूदगी में डक्की से तफ्तीश कर रहे हैं और उसी दौरान डक्की भाई ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि उनके साथ तो मारपीट नहीं हुई। इस वीडियो में केस की मौजूदा बहस में एक नई समत पैदा करती है। ताहम दूसरी जानिब जो ऐप केस में तकरीबन 100 दिन ज़ेर हिरासत रहने और ज़मानत के बाद डकी भाई की जानिब से संगीन नौयत के इल्ज़ाम सामने आए हैं, जिनमें मुबैना तशद्दुद और मुबैना तौर पर डकी भाई के अकाउंट से 9 करोड़ रुपए निकलवाए गए और उस पर बात भी की गई, उस पर केस भी किया गया। इन नए बयानात ने पहले सामने आने वाली वीडियो और हालिया दावों के दरमियान वाज़ेह तज़ाद को मज़ीद गहरा कर दिया। इस तज़ाद के बायस सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है और अवामी सतह पर NCCI हुकाम के साथ साथ डॉक्टर अफान के किरदार पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। केस के दौरान पहलू सामने आने के बाद अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं और तहक़ीक़ाती इदारे इस तज़ाद को किस तरह वाज़ेह तौर पर तमाम मामलात को देख रहे हैं। अच्छा, हमने देखा कि पहले जो है डकी भाई की जानिब से उनके प्लेटफार्म पर एक वीडियो शेयर की जाती है और उसमें बताया जाता है कि उनके साथ बहुत मारपीट की जाती है। जो उनके घर से खाना भेजा जाता था वो भी उनको नहीं दिया जाता था। वो वहाँ पर जो NCCI के अफसरान थे वो खाना खुद खा लेते थे और किसी तरह की भी मुआवनत उनके साथ नहीं की गई, जबकि उन्होंने कहा कि स्टार्ट में तमाम तर जितनी भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए थी, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन चाहिए थी, वो सब मैं उनको दे चुका था। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ तज्ज़ियाकार मौजूद नईम मुस्तफ़ा साहब जो कि बहुत गहरी नज़र रखे हुए सारे मामले पर। बहुत शुक्रिया नईम साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वायरल होने के बाद हमने देखा जब बयान आया डकी का, उसके बाद एक और वीडियो सामने आई डॉक्टर अफान वाली, उसमें पूछ रहे हैं कि आपको मारा है, तो डकी भाई कह रहे हैं नहीं मुझे नहीं मारा। तो आप क्या समझते हैं, इस बयान के बाद ये केस का ज़ाविया तब्दील हो जाएगा? भाई डकी भाई जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं और गुजर रहे हैं, उन दोनों में तो आप उनसे जनरल ज़ियाउल हक के तैयारे के क्रैश का भी तस्लीम करवा सकते हैं। जिस सूरत हाल का उनको सामना है और खतरात और खदशात लाक हैं उनको, उसके बाद तो आप उनसे जो चाहे मनवा लें। अब वो आज़ाद हैसियत में है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो नीम आज़ाद हैं, अभी मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं है। उनके ऊपर उनके खिलाफ जो NCCI का मुकदमा है ये गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करने का, वो अभी उनकी तलवार लटक रही है। उन्हें तफ्तीश में जाना है, उन्हें चालान में जाना है, उन्हें जिरा में जाना है। ऐसी सूरत हाल में तो वो अभी तो उन्होंने 50% सच नहीं बताया। जो कुछ उनके साथ हुआ है उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। और अगर जिस तरह वो जुर्रत का मुजाहरा और उनके अहले खाना कर रहे हैं, अगर उन्होंने ये इस्तेहकाम जारी रखा और इसी अंदाज से वो जो कुछ हुआ उनके साथ वो बयान करते रहे, तो मेरा ख्याल है कि वो बाकायदा जो इंसानियत है ना वो शर्मा जाएगी। जिस तरह का जुल्म डकी भाई पे हुआ है उसके मैं कई वाकयात का ऐनी शाहिद भी हूँ और कई वाकयात तो कहना है ना, ये जो मामला है कि जी वो ये कह रहे हैं फलां कह रहे हैं, कुछ लोग जो हैं उनका किरदार दुरुस्त नहीं है। वो चाहते कुछ हैं, कुछ करवाना चाहते हैं। पहले भी जो मामलात खराब हुए ना NCCI में, वो 2, 4, 5, 7 अफराद के गिरफ्तार होने से खत्म नहीं हुए। वो तो अल्लाह भला करे, खुदा भला करे। जिनको बिग ब्रदर कह रहे हैं, मैं उन्हें बिग ब्रदर्स कहता हूँ। बहुत सारे उनके भाई हैं ऐसे। और सबसे बड़ी बात है कि डकी इज वेरी लकी कि उन्होंने, खुदा ने उनका साथ दिया और उनका दामन और उनका हाथ थाम लिया है। मगर ना उनके साथ जो जुल्म हो रहा था, जो सलूक रवा रखा जा रहा था, उसमें वो जो भी अब भी कहें जो उसको आप तस्लीम कर लें, लेकिन हक़ाइक़ वो जो अपनी वीडियो में बयान कर चुके हैं उससे कहीं ज्यादा हैं। बिल्कुल नईम साहब, लोगों का भी जो सोशल मीडिया पर ना इस वीडियो के बाद लोगों का भी जो रद्द-ए-अमल है वो मिला जुला सामने आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब उनकी कस्टडी में ऑलरेडी उनको मारपीट की जा रही थी, तो उसमें अगर आप किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बिठा कर पूछते हैं कि जी आपको मार पड़ रही है,
تو وہ اور مار کھانے کے لیے یہ تو نہیں کہے گا کہ مجھے مارنی پڑی. اس پر ڈاکٹر عفان کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ان کی جانب سے بھی جتنی رپورٹنگ کی جاتی ہے موسٹلی غلط ہوتی ہے. کیا سمجھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ آپ کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بات آپ کی درست ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حراست میں آدمی سے کچھ بھی اگلوایا جا سکتا ہے, کہا جا سکتا ہے, کہلوایا جا سکتا ہے. اس پہ جو چاہیں وزن آپ ڈال دیں وہ تسلیم کر لے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس صورتحال کا ان کو سامنا تھا اس میں وہ آزاد حیثیت میں نہ تھے اور نہ اب ہیں. اب بھی ان پہ تلوار لٹک رہی ہے. اب بھی لوگ ان کو فون کر کے دھمکا رہے ہیں کہ آپ نے بھائی ابھی یہ سارا کیس بھگتنا ہے, آپ تو ضمانت پہ رہا ہوئے ہیں, اور ضمانت میں رہائی جو ہے وہ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو گئے اور اپنی مرضی کا جو مرضی دے دیں گے. اب بھی وہ ایک بہت بڑے اثر میں ہیں, بہت وزن ہے ان کے اوپر اس مقدمے کا. ڈاکٹر عفان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جس نے ایک مقدمہ کیا اور بھی کر سکتا ہے. اس وجہ سے جو وہ کہہ رہے ہیں آپ ان کی اس ویڈیو کو, جو پہلی ویڈیو تھی, اس کو درست تسلیم کریں. اصل میں ان کا بہت بڑا حلقہ ہے جو پذیرائی ان کو پبلک نے دی ہے, اس میں ان کو تسلیم کرانے میں ظاہر دقت تو پیش آئے گی, لیکن وہ بالآخر جو ہے نا وہ سچ کا بول بالا ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ مجھے جو واقعات پتہ ہیں, جو میرے علم میں ہیں, اگر یہ ڈکی بھائی اور ان کے اہل خانہ یہ کہیں تو ہم مجھ جیسے کئی اور جرنلسٹ ایسے ہیں جو بہت کچھ بتا سکتے ہیں. اور ابھی ایک حصہ قابو آیا ہے لاہور سے راولپنڈی کا, یا کراچی کا کوئی ایک آدھ شخص ہے. ابھی جو پرائیویٹ لوگ جو بارگیننگ کر رہے تھے, میڈیٹر تھے, ان کا تذکرہ موجود نہیں ہے اس میں. ایک دو ایف آئی آر میں ان کا 109 میں ابٹمنٹ میں ان کا تذکرہ ہے, لیکن وہ کون لوگ تھے ان کا جب پتہ لگے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈکی بھائی کس صورتحال سے گزرے ہیں. صحیح ہے. نعیم صاحب, ڈاکٹر عفان کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں دیا آپ نے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب عفان صاحب جو ہے نا, ان کی ویڈیو کی ابھی تک تصدیق مجھ تک تو نہیں پہنچی. صحیح کہ وہ ویڈیو کس صورتحال میں ہے, کیا کہا گیا ہے, کس تناظر میں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ایک دو جملے کسی کے لے کے اور کہہ دینا, یہ گمراہی کے مترادف ہے. آپ صحیح طور پر جب تک پورے کے پورے معاملات کس تناظر میں آپ کی بات ہوئی, کس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا, یہ ساری کی ساری ویڈیو جب منظر عام پہ آئے گی, اور میں یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ اس کا فرینزک بھی ہونا چاہیے. اگر اپنی بات کو ریبٹ کر رہے ہیں ڈکی, بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے. ڈکی نے اپنی ویڈیو میں بھی یہ بات کی ہے کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں نہیں سکتا, تو آپ بھی وہی بات کریں. بہت شکریہ. نعیم مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے, سارے معاملے پہ گفتگو کر رہے تھے. ناظرین آگے بڑھیں گے. کراچی میں ٹریفک کنٹرول کے لیے ایک نیا اور تاریخی قدم اٹھا لیا گیا ہے. ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈرون ای چلان سسٹم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. اسی پر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, آصف علی سید, ان سے مزید جانتے ہیں. جی آصف. ٹریفک ریگولیشن اینڈ سائٹیشن سسٹم ہے یہ, جس کا اس کو نام دیا گیا ہے, اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ڈرون کے ذریعے جو ہے ای چالان کیے جائیں گے. اور غلط پارکنگ کرنے پر 2 گاڑیوں پر بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں. جو یہ سلسلہ شروع ہے صدر زیب النساء اسٹریٹ پر, یہ دونوں گاڑیوں کے فیس لیس جو ہے ٹکٹ جاری کیے گئے تھے. ڈی آئی جی ٹریفک نے بتایا تھا دونوں کار مالکان جو ہے ان کو 10-10 ہزار روپے کے ای چالان جاری کیے گئے. اور شام کے وقت جو پیک ٹائم پر یہ چلان ہوئے, 14 روز کے اندر جرمانہ ادا کیا گیا, تو ان کا کہنا ہے کہ 50% ان کو رعایت ملے گی, جبکہ 29 دسمبر کے بعد یہ جرمانہ ڈبل ہو جائے گا. ٹریفک پولیس کی جانب سے گزشتہ روز یہ شروع کیا گیا تھا ڈرون کا آپریشن, اور یہ خصوصی ٹیم ہے جو ڈرون کے ذریعے مختلف علاقوں کی مانیٹرنگ کرے گی. ابھی فی الوقت جو ہے یہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے ڈرون کے ذریعے, اور صدر موبائل مارکیٹ سے عبداللہ ہارون روڈ تک یہ ڈرون جو ہے یہ سڑک کو کور کرے گا, جہاں پر ڈبل پارکنگ ہوگی یا ٹرپل پارکنگ ہوگی, یا گاڑیوں میں جو سیٹ بیلٹ نہیں لگائے ہوئے ہوں گے لوگ, ان کے چلان کیے جائیں گے ڈرون کی مدد سے. اور یہ سیف سٹی کے جو کیمرے ہیں ان کے ساتھ یہ ڈرون کا جو کیمرہ ہے یہ کنیکٹ ہوتا ہے, اور اسی طرح جس طرح سے ای چلان ہوتے ہیں کیمروں کے ذریعے, اے آئی کے سسٹم کے ذریعے, یہ اسی طرح سے ڈرون کے ذریعے بھی چلان ہوگا. اور ڈرون سرویلنس کے ذریعے ای چلان کا دائرہ کار ڈی آئی جی ٹریفک کا کہنا ہے کہ مزید شہر کے مختلف علاقوں تک بڑھایا جائے گا مزید. اچھا, پہلے بھی عوام وہاں پر بڑے پریشان ہیں کراچی کے, وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی جو ای چلان کیے جا رہے ہیں آصف, وہ کہتے ہیں کہ روڈز پر کسی طرح کی بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے, کوئی روڈز کے اوپر لکھا ہونا چاہیے کہ اتنی سپیڈ رکھنی ہے, یا پھر روڈز کلیئر ہونی چاہیے. روڈز کے آپ پہلے اپنے روڈز کے معاملات کو بہتر کریں, اس کے بعد آپ ہم سے ای چلان کا مطالبہ کریں. تو ایسے میں یہ ڈرون کا معاملہ جو سامنے آیا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے عوام کو سہولت ملے گی یا مزید مشکلات کریٹ ہوں گی؟
دیکھیں جب یہ سسٹم سارا لاگو ہو جائے گا اور جب یہ بالکل لوگوں کی عادت ہو جائے گی اس وقت یہ بالکل اچھی ایک چیز ہو جائے گی، کیونکہ دنیا بھر میں یہ ای چالان کا سسٹم ہے اور لوگ اس سے جو ہے قاعدے میں آ جاتے ہیں۔ ان کی جو ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ انالیسس ٹیم ہے انہوں نے بھی ایک اپنا جو وہ ہے تناسب بتایا ہے کہ جب سے یہ ای چالان شروع ہوئے 40% جو ہے ٹریفک حادثات میں کمی آئی ہے اور لوگ جو ہے اس میں 40% حادثات کا کم شکار ہوئے ہیں جب سے ای چالان کا سسٹم شروع ہوا ہے۔ تو لوگوں کو ظاہر بات ہے شروع میں جب نئی چیز ہوتی ہے تو اس کو قبول کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، مشکل ہوتی ہے۔ ابھی یہ تو ڈرون سسٹم ہے، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں، اس کے بعد ایک روبو کار انہوں نے تیار کی ہے جو سڑکوں پر مختلف چلیں گی سڑک پر، اور وہ صرف گاڑی چلتی رہے گی اور خود بخود وہ گاڑیوں کو ڈیٹیکٹ کرے گا، اس کے اندر جو روبوٹ ہوگا، اور جو غلط پارکنگ میں کھڑی ہوگی گاڑی یا کوئی وائلیشن کر رہی ہوگی سڑک کے اوپر، اس کے ذریعے روبو کار کے ذریعے بھی اب یہ ای چالان ہوا کریں گے۔ ابھی اس ڈرون کے بعد جب یہ ڈرون مکمل طور پر شہر میں ہو جائے گا تمام علاقوں میں، اس کے بعد یہ روبو کارز کا ایک منصوبہ ہے جس میں گاڑیاں ساری تیار ہیں ان کی روبو کار، اور اس میں تمام جو ہے روبوٹس فٹ کر دیے گئے ہیں، اور ابھی وہ تجرباتی جو ہے مراحل میں اس وقت ہیں وہ گاڑیاں، اس کے بعد ان کو سڑکوں پر لایا جائے گا کچھ دنوں کے بعد۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آصف علی سید، ہمیں اس معاملے میں ہمارے ساتھ گفتگو تھے۔ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔